बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आज सारा दिन अदालतों के हवाले से बड़ा ही मसरूफ दिन गुजरा और तमाम नजरें आज अदालतों के ऊपर टिकी रही हैं। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि हाजिरी हुई और तस्वीर लीक हो गई, फिर बात यहां तक बढ़ी कि पगड़ियां उछालने की धमकी दी गई, उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा अंबार भी आज हमें देखने और सुनने को मिला। अदलिया और जजेस पर तनकीद का ये जो सिलसिला है नए मगर खतरनाक किस्म के मरहले में दाखिल हो चुका है। आइन की तशरीह करने वाले जजेस को ही आइन पढ़ाने की ये जो कोशिश है ये कहां पर जाकर रुकेगी, इसके ऊपर तफसील से हम बात करने जा रहे हैं। दुबई लीक्स के हवाले से फॉलोअप भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मजीद क्या अहम डेवलपमेंट्स दुबई लीक्स के हवाले से हैं, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे आज़ादी इजहार राय को कत्ल करने की तैयारी कैसे की गई है। सरकारी अफसरान हैं, उनके साख बाकी रहनी चाहिए। हद इज्जत का ये जो कानून है इसके हवाले से एक मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है, तैयारी किस बात की जा रही है। आमिर साहब शुरू करते हैं इसके प्रोग्राम के हवाले से। ये जो एक तस्वीर लीक का मसला हुआ आमिर साहब, इसके ऊपर बड़ी लेदे हुई समझ आ रही है कि कुछ लोगों को शायद बरतरफ भी करने के प्लान किए जा रहे हैं। फिर कल बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है, अदालतें तो बड़ी मसरूफ चल रही हैं, अच्छी बात है जी। बड़ा आज ड्रामे से भरपूर एक्शन जो फिल्मों का बताया जाता था ना कि तमाम ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, सो ड्रामे से भरपूर इस शाहकार जो आज दिन था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इमरान खान को दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। कल ही बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर चमकोइयाँ हो रही थी कि अदालत ने रिलक्टेंटली पहले ये कहा गया कि उनको बुलवाया जाए, फिर ये बहस हुई, चैम्बर्स में चले गए जज रात, फिर कि ऑडियो विजुअल के ज़रिए दिखाया जाएगा अदालत के अंदर। फिर ये आज सारा दिन सवाल था, सारा पाकिस्तान बैठा हुआ था ये देखने के लिए कि इमरान खान टीवी पे दिखाए जाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, उसकी नशरियात जो है लाइव होंगी या नहीं होंगी, जो कि पहले इसी केस की लाइव नशरियात हो रही थी और ये एक मरवजा तरीकाकार बन गया हुआ था कि हाई प्रोफाइल केसेस का नशरियात जो है वो बराह रास्त चलती थी ताकि अवाम देख सके। मगर बहरहाल वो नहीं दिखाया गया, खान साहब का चेहरा नहीं दिखाया गया। अब इसका नहीं कोई अदालत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि ये फैसला ज़ाहिर है अदालत ने खुद किया होगा, पूरे बेंच ने किया या चीफ जस्टिस ने किया, तो बहरहाल ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि इमरान खान की तस्वीर जो है, कुछ तस्वीरें वो उतर के वो सोशल मीडिया पे चल गई और मीडिया पे भी चल गई, लीक हो गई और ये फिर बहस बड़ी फ्रिवलस सी बहस होती रही कि जी वो उन्होंने नीली रंग की कमीज पहनी हुई थी जी, उनके बटन खुले हुए थे और कि जी उनका चेहरा उदास था, परेशान था, बैठने का अंदाज कैसा था, वो कोई वो अब ये बहसें होती रही सारा दिन, ये इसके इर्द गिर्द रहा। तो कहते हैं ना बिल्कुल सबलाइम से एकदम फ्रिवलस के ऊपर वो आ गए थे, तो वो ये बहस रही। दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा इशू था कि कल से एक बड़ी मुनज़्ज़म ऑनस्लॉट, एक हमले जारी थे अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर, और ये उसका सिलसिला जब से 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो खत लिखा हुआ है उसका सिलसिला जारी है। तो अदालतों का एक उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की अदालतों का रिएक्शन था, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इशू नहीं रह गया, उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तमाम मातहत अदालतें भी शामिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है टेकअप किया गया था, पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी और वकला बरादरी और मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी। कल से एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज तो वाडा साहब के थे, वाडा साहब ने किया, उसके बाद फिर टसोरी साहब ने किया, कामरान टसोरी जो कि सिंध के गवर्नर है, फिर तलाल चौधरी साहब भी बीच में कूद पड़े। याद रहे कि वैसे ये 2 अशखास जो है वाडा साहब और तलाल चौधरी पहले नाअहल एक दफ़ा हो चुके हुए हैं। एनीवे तो उस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एक की अलग थी, आज वो सिलसिला एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया और एक और लंबी कार आधी दर्जन के करीब लोगों ने, मुस्तफा कवाल साहब ने, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ज़्यादा फोकस उनका बाबर सत्तार साहब के हवाले से था कि ये खबर चलाई जा रही है कि उनकी ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका के। तो ये
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیریفیکیشن بھیجی ہے کہ جج کی لگنے کے اندر یہ دوہری شہریت یا گرین کارڈ ہولڈر ہونا کوئی اس چیز سے رکتا نہیں ہے پروسیس، ممانعت نہیں ہے اس کی، اور نہ ہی ضرورت ہے کہ اس کو لکھت پڑھت میں کرنا چاہیے. اینی وے وہ ان سے ریلیٹڈ اور اوور آل جوڈیشری کے فیصلوں کے حوالے سے صرف وہ نہیں تھے. اون چودھری صاحب یہ بھی چل رہا ہے، ان کا بھی ہے، وہ بھی میدان میں کود پڑے. پھر اور بھی جو ہے نون لیگی ایم این اے جو ہے اسامہ سرور، پھر پنجاب اسمبلی کے بلال یامین ستی، راجہ صغیر، تو آدھی درجن کے قریب لوگ جو ہے آج پھر جھونک دیے گئے جو نہیں آیا. جی تو یہ ایک آنسلاٹ چل رہا تھا. آج پھر عدالت نے ریئیکٹ کیا ہے اور جسٹس اطہر معین اللہ نے یہ نوٹس لیا. یہ جو نیب ترامیم کا جو کیس چل رہا تھا اس کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب سے مخاطب کر کے کہ آپ نے کیا سوال کر کے پراکسیوں کے ذریعے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہماری پگڑیاں اچھالنے کا، فٹ بال بنا دینے جانے کا، یہ کیا ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دھمکانے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی تو ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا جی نہ ایسا ہو رہا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر لیٹر جو ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے اس کا کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیا ہے فیصل واڈا صاحب کو. اب فیصل واڈا صاحب کل بلائے جائیں گے، عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. یہ کیونکہ پرانا جسٹس بندیال کی زمانے میں ایک جوڈیشل کنسٹرینٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا تھا. ایک مذاق بن گیا تھا کہ جلسے جلوسوں کے اندر نام لے لے کے ججز کا ایک ان کو بہت سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، ان کے متعلق ہر قسم کی بات کی جاتی تھی. تو یہ شاید کسی کے دماغ میں یہ ایزمپشن چل رہی تھی کہ معاملات اس دفعہ بھی ایسے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. جب یہ کل بلایا گیا ہے اب دیکھیں گے کل کیا ہے. مگر مجھے نظر آیا کہ آج فیصل واڈا صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے. نہیں بالکل نہیں ایسا، بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی پراکسی ہوں تو ثبوت جج کو دینے ہوں گے. اس طرح تو مطلب ہے کہ عدالتوں کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. عامر صاحب آسما صاحبہ کے شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، واڈا صاحب وہ مالک صاحب کے شو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کل عدالت فیصلہ کرے گی. ان کا ٹی وی پہ جو کہنا ہے وہ اب جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکے. اب یہ عدالت کل ڈٹرمن کرے گی، یہ دیکھے گی کہ آیا وہ اگر اون کرتے ہیں کہ ان کی نیت، ابھی مجھے تو یہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل بات کی تھی، ان کا اشارہ جج حضرات کے متعلق تھا ہی نہیں، اور وہ مجھے لگا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے ہیں. مگر کل پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا رویہ ہے. وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس تھی آبویسلی کلیئرلی یہ جو تمام ایک نہیں دو نہیں 1 درجن کے قریب جو لوگ ایک ہی طرح کی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ایک بچگانہ سی بات ہوگی یہ کہنا کہ نہیں جی وہ تو ہم تو چوچی روٹی کر رہے تھے یہ والا. مگر کل پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا ہے دم جو ہے. کل یہ پتہ لگ جائے گا. فیصل واڈا صاحب جن الفاظ میں جس طریقے سے وہ یہ ٹی وی پروگرامز پہ کر رہے تھے تو عدالت میں کیا وہ اون کرتے ہیں اور اسی تناظر میں کرتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ آئی یا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے یا اس کو نیا ٹوسٹ دیتے ہیں اور ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں. سو آپ نے اور طریقے سے دیکھا، میں نے اور طریقے سے دیکھا، کچھ لوگوں نے اس سے بھی شاید مختلف انداز میں دیکھا ہوگا. مگر الٹیمیٹلی اس کا جو ہے نا یہ عدالت میں کل جائے گا. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک جو ہے ملک کے اس وقت ایک بڑے حالات کشیدہ ہیں. تو وہ ایک مہنگائی کا مسئلہ چل رہا ہے. پورے پاکستان کے اندر اس وقت ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. گوادر میں جو ہے سیٹلرز کو مارا گیا. وزیرستان میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ہے فوجی فورسز جو ہے اہلکار شہید ہوئے. کچے کے علاقے میں ایک آپریشن چل رہا ہے پنجاب اور سندھ کے، اس میں کسان سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی اب نعیم الرحمان صاحب کا دکھا رہی تھی کہ وہ بڑے اس میں آئی ہوئی ہیں. اس دوران میں یہ جو ایک ہیڈ آن کولیجن کا اداروں کے اندر کی جو یہ ماحول بنا ہوا ہے اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی. چلیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم ویلکم کرتے ہیں سینئر سیاستدان اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کو. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال آپ کے لیے بھی اور مشاہد صاحب کے لیے بھی ہے. جب ہم قانون کی عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں سے ایسے ہی فیصلے آنے چاہیے, اسی طرح سے عدالتوں کو اپنے فیصلوں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے, مگر ہم لوگوں کے لیے اتنے اچنبے کی بات کیوں ہے کہ ان یوزول قسم کا بیہیویئر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ جی شاہ صاحب پہلے تو سروت کا جواب دے لیں پھر میں پوچھوں گا. السلام علیکم جی, اور سروت صاحب آپ کو بھی, عامر صاحب کو بھی, آپ کے ویئرز کو بڑا السلام علیکم. میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہاٹ سمر, اور جو 8 فروری کو جو خیال تھا کہ شاید الیکشن کے ذریعے سیاسی استحکام آئے گا, کچھ رولز آف دا گیم بنیں گے, کچھ مینڈیٹ کا احترام ہوگا, کچھ بیلٹ کا تقدس ہوگا, تو یہ بات تو الٹی گنگا چل رہی ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ایک جو غلط کام ہوا اس کے اوپر اور فرنٹس کھل گئے ہیں. اب آپ نے خود بھی ذکر کر دیا, ججز کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے, کشمیر کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے, کسانوں کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے, اور باقی دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ہماری جوڈیشری جو ہے, ہمیں اس کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہماری ایک ادارہ ہے جو جس کی آزادی رائے کے حوالے سے, قانون کی بالادستی کے حوالے سے اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے. اس میں مختلف ججز کے بارے میں مختلف رائے رہی ہے مختلف ادوار میں, لیکن جو بنیادی رول ہے جوڈیشری کا وہ ادا کر رہے ہیں, اور ناڈر طریقے سے ادا کر رہے ہیں, کوئی خوف کے بلا خوف کے علاوہ. تو یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ آزاد جوڈیشری جو ہے وہ ایک ضامن ہوتی ہے ایک جاندار جمہوریت کی, اور ایک جمہوری ایتھوس تو ہے ہمارے عوام میں جو کہ اب چپکلش بھی چل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف, چاہے وہ فوج ہو یا عدلیہ ہو یا اور پارلیمنٹ ہو, ان کے خلاف کوئی اگر محاذرائی کرے تو وہ ایک انونیبل وار ہے, وہ اس سے گریز کرنا چاہیے. شاہ صاحب یہ کیونکہ جسٹس بندیال کی عدالت میں ہم نے دیکھا کہ ایکسیسیولی جو ہے جوڈیشل ریسٹرینٹ بہت زیادہ ضبط دکھایا گیا, تو مگر اس دفعہ آج کے دن میں جو اشارے آ رہے ہیں جوڈیشری بالکل ایسے موڈ میں نہیں نظر آتی. جس طرح فیصل واڈا صاحب کو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کل بلوا لیا ہے, کل دیکھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑا سخت ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا ہے. انہوں نے آج جسٹس محسن کیانی صاحب نے, محسن اختر کیانی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے والوں کے خلاف سزائے موت کی قانون سازی ہونی چاہیے. وہی لوگ مسنگ ہوتے ہیں جو لاپتہ افراد پر بات کرتے ہیں, اور یہاں تک کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن جب ختم ہو جائے تو ہم سیکرٹری دفاع کو بھی بلائیں گے, اور اگر ان سے نہ ہوا تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی بلائیں گے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے کوئی لاپتہ ہوگا تو سزا آئی جی کو بھگتنی پڑے گی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. یہ پھر ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کافی نام بھیجے ہوئے ہیں, ایک تو بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے, وہ الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے, اور ماتحت عدالتوں میں ازداد دہشت گردی اور عدالتوں کے جج بھیجے ہوئے ہیں, اس پہ پنجاب گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. آج انہوں نے مکالمے میں اٹارنی جنرل کے ساتھ پنجاب میں چیف جسٹس جو ہیں وہاں کے شہزاد ملک شہزاد صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے چیف منسٹر صاحبہ کو بلانا پڑے. تو یہ ایک پش بیک آ رہا ہے عدالتوں سے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے آپ نے ذکر کیا مسنگ پرسنز کا, یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیے میں خود اس میں انوالو رہا ہوں, کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب اطہر منلہ صاحب تھے, انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا سردار اختر مینگل کی قیادت میں, اس میں مجھے بھی شامل کیا تھا, اسد عمر صاحب کو بھی کیا تھا, رضا ربانی صاحب اور افراز صاحب خٹک صاحب کو بھی شامل کیا تھا, اور کامران مرتضیٰ صاحب کو, اور ہم نے بڑی اسٹرانگ رپورٹ بھی دی تھی, کیونکہ اس کی عمل درآمد نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک میرے خیال میں ایک کلنگ کا ٹکا ہے, پاکستان کے دھبا ہے ہماری دا فیئر نیم آف پاکستان کے. اس زمانے میں بھی 21st سینچری میں بھی اس قسم کی باتیں ہوں, تو جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں. ان کا فرض ہے کہ کسی شہری پر اگر ناجائز یا زیادتی ہو یا غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو, اور خاص طور پہ یہ جو ہے مسنگ پرسن کا ایشو تو بہت بڑا ایک
मॉरल भी, लीगल भी, पॉलिटिकल भी, और एक पाकिस्तान के वफाक को जोड़ने के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इससे फैमिलीज भी सफ़र करती हैं। तो उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। लेकिन हम ये देखें कि बुनियादी तौर पर अमर मतीन साहब, पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ नॉट इजिप्ट या कोई उन ममालिक में कि सोसाइटी डेड है, लोग बोलते नहीं। हमारे यहाँ वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था जमहूरियत के ज़रिए, और जो जमहूरियत है, एज कायद आज़म सेड, इट इज़ इन अ ब्लड, इट इज़ इन अ मैरोज। तो जुडिशरी जो है उस ईथोस को, उस डीएनए को, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है जमहूरियत, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जो आप लोगों की मीडिया की है, या चाहे मिसिंग पर्सनस का इशू, या रूल ऑफ लॉ हो, या कानून की बालादस्ती हो, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि लोग उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, और ये जजेस के हवाले से जिन्होंने स्टैंड लिया जजेस ने, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये किस्म का जुडिशरी इटसेल्फ इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो हमें वी शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। और ये शुरू हुआ है कि 8 फरवरी के बाद देखिए ना, अगर कोई गलत काम हो रहा है या इलेक्शंस में गड़बड़ हुई है, या जैसे मजाक बन गया फॉर्म 47 वर्सेस फॉर्म 45, जी मेरा कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। मुशाहिद साहब से दोबारा प्रोड्यूसर कनेक्ट कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब उनसे प्लीज दोबारा बुलाने की कोशिश कीजिएगा। जी वही एक उसमें था कि मुशाहिद सैन साहब इन जैसा एक बहुत बड़ा तबका है, आपने तारुफ उनका करवाया कि ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन भी हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, मगर वो दानिश्वर हैं, और ये अंदरूनी पॉलिटिक्स के अलावा बैरूनी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो एक इन जैसे लोग ये कह रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक डिफरेंट किस्म का मैंडेट आया है, उसकी रोशनी में एक तब्दीली होगी और होनी चाहिए, रवैयों में एक तब्दीली होनी चाहिए। और जिस तरह वो भी फरमा रहे थे कि ये बदला हुआ पाकिस्तान है, तो वो एक हीलिंग टच होना चाहिए, तो वो हीलिंग टच नजर नहीं आ रहा। कोशिशें तो हैं आमिर साहब, वो अवाम की तरफ से बिल्कुल वो चीजें आ रही हैं, मगर हमारे इदारों में नहीं नजर आ रही। पार्लियामान में बिल्कुल भी पार्लियामान एक इररिलेवेंट होके रह गई है। हम फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है हमेशा, मैं तो मुझे ये ज़्यादा असल रहा है, मैंने 20-25 साल जो है पार्लियामान की हर सेशन की रोज़ डायरी लिखी है, और हम जितने भी टीवी प्रोग्राम करते थे तो हम पार्लियामान से शुरू करते थे कि जी आज वहाँ पे ये हुआ, ये नहीं हुआ। अब वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्कस करने के लिए क्या है कि जी वो तारिक बशीर चीमा साहब की ज़रताज गुल के साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने बदतमीज़ी कर दी उनसे और उन्होंने माफ़ी मांग ली, हल्ला गुल्ला हो गया कि जी आज वहाँ पे सीटियाँ बच गई, बाजे बच गए, या इस किस्म की लाड़ फ्रिवलेस जो है, जो पार्लियामान की तरफ से जो है कोई ऐसी इशारे नहीं आ रहे कि वो मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं। एग्जेक्टिव की तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा, वो उनकी जो अभी हाल ही में ये आज़ाद कश्मीर की जिस तरीके से हैंडलिंग रही हुई है, मिस हैंडलिंग रही हुई है, और जिस किस्म का मैंने एक नक्शा खींचा कि पूरे पाकिस्तान तुरखम से लेके कराची तक पैचेस हैं, पॉकेट्स हैं, जहाँ पे बड़ी सीरियस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, और बड़ी उसकी मंजर वो वहाँ से नहीं आ रही। मीडिया हमारा जो है पहले ही जो है उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है कि वहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है कवानीन पहले ही जो है एक घुटन की फिजा है। पहले अरशद शहीद की शहादत से लेके ऑनवर्ड एक वो है कि रोज़ नए वो साइबर क्राइम अथॉरिटी एक अलहदा बना दी गई है, फिर डिजिटल मीडिया का वो एक कानून अथॉरिटी बना दी गई है, और पीका के अंदर मजीद सख्ती लाई जा रही है। और मजीद अभी उस पर बात करेंगे कि पंजाब के अंदर वो नया कानून एक अपना ला रहे हैं। सो मीडिया के अंदर भी एक बड़ी घुटन है, एक बड़ा दबाव है। तो ये ओवरऑल घूम फिर के एक जुडिशरी रह गई थी, तो जुडिशरी पे ये चल रहा है।
تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ جا کے یہ بات رکتی ہے، کیونکہ جوڈیشری ابھی جو فی الحال آج کے اشارے جو مل رہے ہیں انہوں نے اس پہ ریاکٹ کیا ہے، غالباً یہ بہت زیادہ پش بیک ہو گیا ہوا تھا۔ مشاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ جی مشاہد صاحب، میں آپ کی بات ہی کیری کر رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ ہمیشہ جو ہیلنگ ٹچ کی بات کرتے ہیں کہ ایک مینڈیٹ بدل گیا ہے، وہ تو یہاں وہ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل دیکھیں جی، اب اس کا رزلٹ کلیئر ہو رہا ہے نا کہ سچویشن زیادہ پیچیدہ ہوئی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹیبلٹی خاتمے کے بجائے بڑھ رہی ہے، نئے فرنٹس کھل گئے ہیں، اور ایون فورن پالیسی میں بھی آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں اس کا جو دورہ کینسل ہوا ہے محمد بن سلمان کا، جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے آنا تھا، جاپان کا دورہ ان کا قائم ہے 20 سے 23 مئی تک، پاکستان اس سے پہلے آنا تھا، پوری ٹیم اس سے پہلے آ چکی تھی، ایک دم خبر آئی کہ ان کا کینسل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس پر کچھ سازگار حالات نہیں ہیں، چائنیز علیحدہ ناراض ہے آپ کے ساتھ کہ ان کے بندے ادھر مارے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفیکٹو میکنزم نہیں ڈیولپ ہوا۔ پھر آپ کے ساتھ جو نیبرز ہیں افغانستان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں، انڈیا تو آپ چھوڑ دیں گے، ان کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی غلط سوچ کی وجہ سے ہماری کشیدگی ہے، اور ابھی ایران اور انڈیا کا بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے چاہ بہا پر، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ کوئی ایک شخص اکیلے، ایک پارٹی اکیلے، ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اسپیشلی جو سیاسی قوتیں ہیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ اگر ہیلنگ ٹچ کے بجائے آپ زیادہ دراڑ ڈالیں گے، زیادہ تکرار کریں گے، زیادہ تصادم کریں گے، زیادہ تضاد پیدا ہوگا، تو وہ تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں کہ آپ کے سچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی۔ یہ شاہ صاحب آپ نے چائنا کا ذکر کیا، تو جس طرح پہلے ہی ایک تو ایک بڑا رویہ ان کا بچگانہ سا ہے کہ شہزادہ سلمان MBS کے ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں لٹیاں ڈالنی شروع کر دی، پتہ چلا جی ان کا کینسل ہو گیا۔ اب اچھی بات ہے، ابھی چین گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ، اور وہ مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی غالباً 4 جون کو جا رہے ہیں، اللہ کرے اچھی خبریں ہیں آپ اور ہم تو خوش ہوں گے، مگر کنسرنز ہیں، کنسرنز کی میں آج ہی ذکر کر دوں کہ آج فار ایگزامپل یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ چین کے حوالے سے گزشتہ 4 سال میں غیر ملکیوں کے انہوں نے کہا جی 8 حملے ہوئے ہیں، حملوں میں 62 لوگ مر گئے ہیں، سندھ میں 4 حملے ہوئے ہیں جس میں 3 چینی باشندے اور 1 حملہ جاپانیوں پر ہوا، سندھ میں 5 افراد شہید ہوئے، 3 سیکورٹی اہلکار، بلوچستان میں 2 حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، خیبر پختونخوا میں چینی باشندوں پر 2 حملے ہوئے، 17 افراد شہید ہوئے، 28 افراد زخمی ہوئے، تو ایک لمبی لسٹ ہے تشویش کی۔ تو بالکل یہ اچھی بات ہے، ہمیں تو وہ ہو، مگر ان کے ظاہر ہے کنسرن ہوں گے، خاص طور پہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ اینڈ پولیٹیکل سچویشن۔ پلیز دیکھیں نا، حملے آپ نے جو لسٹ دی، کتنی لمبی لسٹ ہے، پورے پاکستان کے اندر لسٹ ہے کہ ہم اتنا ایک پاورفل ملک ہیں، ماشاءاللہ نیوکلیئر طاقت ہے، ایک بہت بڑی اسٹرانگ ایفیکٹو پروفیشنل آرم فورسز اور سیکیورٹی سروسز ہیں ہمارے، حملے متواتر ہوئی جا رہے ہیں، اور حملوں کے نتیجے میں جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی پکڑا گیا ہو یا اس کے خلاف مقدمہ کیا ہو یا اس کی سزا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان سے جو ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے خبریں چھپی ہیں، گارڈین میں چھپی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ پچھلے 4 سال میں 20 مرتبہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے را، جو ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے 20 مرتبہ پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے بندے مارے ہیں، پاکستان کی سرزمین میں، پاکستانی باشندے یا کشمیری باشندے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سیریس بات ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا جو سیکیورٹی میکنزم ہے اس میں ایک بڑا فیلئر ہے۔ شاہ صاحب ایک تضاد نظر آتا ہے،
ایک طرف یہ بڑی بڑی بڑکیں مار دی جاتی ہیں. میں اس طرح کہا کہ ڈار صاحب کو اور کچھ گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں جو مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں, اور یہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ مثبت باتیں کریں. آف کورس ہم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک لوگوں کو ایک کانفیڈنس رہے اور اس سے بہتر ہو, مگر گورنمنٹ کی اپنا اب یہ کل پرسوں جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پاکستان کی اکانومی پہ 6 منتھلی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جناب انہوں نے کوئی اتنی اچھی پکچر نہیں پیش کی کہ ہماری گروتھ بڑی کم ہوگی, ہم زیادہ کوئی ترقی نہیں کر پائیں گے, مہنگائی میں بھی 2-3% کا فرق پڑے گا, یہ زیادہ زیادہ 29 سے 24-25 پہ آ جائے گی. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور ملک کے اندر انسٹیبلٹی اور بے یقینی اور ان وجوہات کی وجہ سے ہم یہ اپنے گولز اچیو نہیں کر رہے. اب یہ گورنمنٹ خود ایک طرف اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں نا مٹی پاؤ ہنکی ڈوری, تو ہم کیا ان کی کس آواز کو مانیں؟ آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے اسٹیٹ بینک کو کوٹ کیا, ایگزیکٹلی اسی لائنز پر رپورٹ آئی تھی 3 دن پہلے IMF کی. انہوں نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف اشارہ کیا, اور اس کی عکاسی کر لینا, فیکٹس کی بات کریں. چلیں وہ تو اوپینینز ہو گئے, دا فیکٹس کیا ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 22,000 پاکستانیوں نے دبئی میں $11 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے, جس میں آپ کی موجودہ رولنگ کلاس شامل ہے. تو وہی رولنگ کلاس جو ہم انوائٹ کرتے ہیں باہر کے باشندوں کو کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, خود جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. تو آپ یہ بڑا کال آف فیل میں تضاد بھی ہے, اور جو اگر آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ چین یا سعودی عرب یا UAE یا امریکہ یا مغرب سے لوگ آئیں گے؟ تو اس حوالے سے میرے خیال میں وی شوڈ ریڈ دا رائٹنگ آن دا وال. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گرم سناریو ہے, سیریس سچویشن ہے, اور اس کو بگڑنے سے روکنا چاہیے, اور اس کی جڑ جو ہے وہ سیاسی یہ ماہزرائی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن, اور اس لیے ہیلنگ ٹچ از دا اونلی وے فارورڈ. آپ کی اجازت تو بریک لے لوں میں, اگر آپ کی اجازت تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ہم بریک سے واپس آئیں گے, مشاہد حسین سید صاحب تو ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, مگر واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر صاحب. جی شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ کے بڑی بگ پکچر کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو کلیئرلی جس طرح فرما رہے تھے کہ اشارے ڈونر ایجنسیز کی طرف سے بھی, IMF, ورلڈ بینک, پھر ہمارے دوست ممالک بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اور اس کے بغیر جو ہے یہاں پہ ابھی پہلے کی طرح یہاں مفت نہیں ریوڑیاں بانٹی جائیں گی, یہ کنڈیشنل ہے آپ کی لوکل پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. مگر آج یہاں فار ایگزامپل میکرو بڑے بڑے ایشوز کو ڈیل کرنے کی بجائے آج سارا دن یہ بحث رہی کہ عمران خان کو ٹی وی پہ دکھایا جائے گا کہ نہیں دکھایا جائے گا. ایک یہ بڑی فریولس سی یہ کیا اس سے فرق پڑ جائے گا, یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, یہ کیوں مسئلہ کیوں ہے؟ یہ عامر مکتین صاحب نے یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, جسے کہتے ہیں نا آپ امریکہ بھی رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, جسے وہ کہتے ہیں نان ایشوز کی پالیٹکس. دس از ایبسولوٹلی اے نان ایشو. اس کا کوئی عوام کے ساتھ کوئی اور چیز سے تعلق نہیں, یہ صرف ایک خوف کی بنیاد پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا تو یہ مذاق خیز بات ہے کہ ویسے بھی جو پورے پاکستان کی سیاست ہے وہ گھوم رہی ہے قیدی نمبر 804 کے ارد گرد. وہ چاہے جیل میں ہو لیکن اٹس آل اباؤٹ ہم اور بائی ہم, سارا فوکس ہی وہی ہے. اور آپ مجھے تو یہ بھی بڑا ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم نے تو رہنا مرنا جینا ادھر ہی اس ملک میں, ہماری فیملیز بھی ادھر ہے, ہم نے کوئی باہر نہیں جانا. مجھے تو یہ ہے کہ ہمارے قومی کردار پر اس کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے کہ نیشنل کیریکٹر از اے ویری کی تھنگ ان اینی کنٹریز سوسائٹی اور ملک کے اندر. اگر کیریکٹر کی بنیاد ہو کہ آپ کوئی جھوٹ یا جال سازی یا چیٹنگ کی بنیاد پر ایک سسٹم کو بنا رہے ہیں تو اس کا کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ واٹ از دا میسج ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے آئندہ جو لوگ گرو کر رہے ہیں؟ یس
کہ ہاں جھوٹ کی بنیاد پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ کیریکٹر ہے. قائد اعظم وہ شخص تھے محمد علی جناح صاحب قائد اعظم جس کے بارے میں ان کے کیریکٹر کے بارے میں ایک آنچ نہیں آ سکتی تھی, ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. اور کیریکٹر جو ہے وہ جوڑتا ہے, وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی ملک کے لیے. دیٹ از نیشنل کیریکٹر. اور اگر آپ کا نیشنل کیریکٹر کی بنیاد بن جائے جھوٹ, چیٹنگ اور جعل سازی, تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور اس میں دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کی فوٹو کیوں آئی, آپ کی فوٹو لیک کیسے ہوئی, اس کو میوٹ کرنا ہے. نیلے رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی, بازو انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے, بٹن کھلا ہوا تھا. یہ نیلے, یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا, بلو شرٹ. عامر صاحب جب وہ کوئی بات ہی نہیں انہوں نے کی تو آبویسلی نہیں ٹاپ ٹرینڈ کرے گا نا. جی شاہ صاحب آپ پھر یہ بھی تھا کہ وہ اٹ از اے بورڈ لک آن ہز فیس. ہاں کہ جی وہ چہرہ اداس تھا کہ خوش تھی, یا وہ جو ہے عدالت کی طرف ان کا رعونت کا والا رویہ تھا کہ نہیں تھا, عجیب بس کا کیس. لیکن شاہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ بالکل جی نوئنگ یور فیملی ہسٹری, کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے, مگر ہماری اشرافیہ کا بالکل بھی جینے مرنے کا یہاں نہیں ہے. ہم باتیں یہ کلیشیز بن گئے ہیں, ایلیٹ کیپچر یا یہ چیزیں, مگر یہ جو دبئی میں یہ ٹائم اینڈ اگین اس طرح کی لسٹیں آ جاتی ہیں, مگر اس دفعہ بھی جو لسٹ آئی ہے یہ دہانی ہوتی ہے کہ سکیل دیکھیں کہ $12 بلین وہ کہہ رہے ہیں صرف جائیدادوں میں ہے. یعنی کرنسی اکاؤنٹ علیحدہ اگر ڈال لیے جائیں, بینک اکاؤنٹ صرف دبئی کے اور یو اے کے اور مڈل ایسٹ کے اور امریکہ یورپ کے بھی, تو یہ وہ جو $100-200 کی بات کرتے ہیں پاکستانیوں کا باہر ہے. چلیں ایک تو اس کا ایلیمنٹ شاہ صاحب میں تھوڑی سی ربی کر رہا ہوں کہ آپ سے آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا بگ پکچر اس کی دیں, کہ ایک تو چلے جی یہ صرف یہ بتا دینا کہ ہم نے ڈکلیئر کیا از ناٹ انف, منی ٹریل بھی ضرورتی ہے, کیسے پیسہ گیا. پھر شک پڑتا ہے کہ یہ جو تفصیلات آتی ہیں $30 بلین کی, یہ غالباً یہیں سے جاتی ہیں اور ان کے ذریعے واپس آ جاتی ہیں. میں اس کو بھی ایک اور اینگل سے بھی ہمیں ذرا سمجھائیں یہ چیز کہ بالکل پاکستان کے اندر نیب جو ہے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ ہر گورنمنٹ نے استعمال کیا اور وہ بالکل سمجھ آتی ہے, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہرحال ان کو ہم نے ایف آئی اے کو نیب کو ٹوٹلے سب کر دیا ہے, کرپشن بہرحال حقیقت ہے. یہ جو پیسہ ہے آج ڈان میں بڑی اچھی ایک رپورٹ ہے, نزیہ سید اور عتیقہ رحمان صاحبہ یہ ینگ رپورٹرز ہیں, ویری نائس رپورٹ. انہوں نے کہا جناب باقی تو چھوڑیں, جو یہاں پہ کرپٹ ترین راؤ انوار صاحب ایک بڑے بدنام زمانہ, ایک 95,000 ان کی تنخواہ ہے, وہ پولیس افسر تھے, ان کے وہ بڑے ہی لمبے چوڑے پولیس مقابلے کے اندر ان کی لسٹ ہے, مارنے کے اسپیشلسٹ, اربوں کی ان کی جائیداد ہے. پھر ایک یہاں پہ جو انسانی اوزاع کی سمگلنگ میں ڈاکٹر مختار شاہ صاحب ہیں, ان کی 9 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں. اب اس طرح کے لوگوں کی جو جائیدادیں ہیں, پر یہاں پہ کوئی پکڑ دکڑ کا نظام نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کو پکڑا جائے نہ پکڑا جائے, اور جب انسٹرومنٹ بنائے جاتے ہیں وہ پولیٹیکلی یوز ہو جاتے ہیں. ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ شاہ صاحب؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے آپ صرف لسٹ میں چیک کر لیں کہ ان کے لوگوں کے پروٹیکٹرز کون ہیں, ان کے گاڈ فادرز کون ہیں, ان کے اصل سپانسرز کون ہیں. وہ لوگ ہیں نا کہ وہ ایسے لوگوں کو پالتے ہیں, ان سے کام بھی لیتے ہیں, اور وہ کرپشن کو بھی فروغ دیتے ہیں, اور وہ غلط کام کرواتے ہیں, اور ان کو پھر بالکل اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ اٹس اے ویری سیڈ کامنٹری آن اے پولیٹیکل سسٹم. اور یہی وجہ ہے عامر متین صاحب اور سرور صاحبہ کہ ہم کیوں دن بدن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. وی آر سلائڈنگ بیکورڈز. دنیا آگے جا رہی ہے کیونکہ یہ مورل ایشو بھی ہے, یہ لیگل ایشو بھی ہے, اور ایٹ دا کور اٹ از کرپشن. اور اس کرپشن کو اگر ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ ہو رہی ہے ملک کے اندر سے, تو پھر آپ خود دیکھیں کہ ملک تو آگے نہیں بڑھے گا نا. ملک پھر بحرانوں میں جلتا جائے گا, اور آپ کے قرضے بھی بڑھتے جائیں گے. اور سفر کون کرتا ہے؟ عوام, عام آدمی, ناٹ دا رولنگ کلاس. رولنگ کلاس موج کر رہی ہے, ان کا کوئی پرابلم نہیں. عام آدمی جو ہے, جو 25 کروڑ عوام کی 98% پاپولیشن ہے, وہ دے آر سفرنگ.
اور ان سے زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے آٹا کے اوپر رائٹس ہو رہے ہیں, کشمیر میں لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر میں میرا نہیں خیال تھا میں دن دیکھوں گا کہ میں چاہ رہا تھا آپ سے آزاد کشمیر کا کہ 75 سال میں وہاں کبھی یہ نہیں تھا سوچا جو کچھ ہو گیا ہے, مس ہینڈلنگ ہوئی جس طریقے سے, کبھی نہیں ہوا, یہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. جی صحیح ہے. اچھا مشاہد صاحب, آپ نے اس سے پہلے ہمارے آزاد کشمیر میں, جی جی بالکل, آپ کمپلیٹ کر لیجئے, پھر میں سوال آپ کے سامنے رکھوں. جی سروس صاحب. اچھا, میں کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہوئی کہ ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے برعکس دیکھیں, مودی کی فیشزم مقبوضہ کشمیر میں یا اسرائیل کا جینوسائیڈ غزہ میں, اس کے برعکس ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں, اور آزاد کشمیر از سپوز ٹو بی اے ماڈل تاکہ باقی کشمیری بھی ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ. تو لیکن اگر اس کے اندر اس قسم کے واقعات ہوں جس میں ریاست کی طرف سے گولی بھی چلائی جائے اور گولی چلانے کے نتیجے میں لوگ شہید ہوں, تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. صحیح. اچھا مشاہد صاحب, میں دوبارہ آپ کو واپس اسی پوائنٹ پہ لے کر آ رہی ہوں جو آپ اثاثوں کے حوالے سے آپ اور عامر صاحب گفتگو کر رہے تھے. ابھی سے کچھ دیر پہلے میں وزیر داخلہ صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی بھارت کی جو ترقی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کا وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر بزنس مین ترقی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چور ہے. اگر آپ اس پورے جملے کا یا ان کی گفتگو کی کچھ تشریح کر سکیں. میں نے نہیں وہ سنی ان کی کوئی پریس کانفرنس, مجھے اس پر میں کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ٹی وی کم ہی سنتا ہوں, صرف آپ کا پروگرام سنتا ہوں, وہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ آپ کل میں حق کہتے ہیں. نہیں شاہ صاحب, یہ میرا خیال ہے ان کا اس کا باقی تو میں ذرا آپ کی اجازت سے وہ دے دیتا ہوں کہ بالکل کوئی بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی پیسے بنائے. ظاہر پاکستان میں بھی ایک کیپٹلسٹ نیو لبرل ایک سسٹم ہے, مگر ریگولیشن, ہمارا مسئلہ تو ریگولیشن کا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں ریگولیشن اچھی ہو اور یہ اس طریقے سے ناجائز پیسہ نہ بنایا جائے کہ الیٹ, یہ تمام لوگ, ان میں سے بے تاشا کو میں اور آپ جانتے ہیں, ایک آدھے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ایک آدھے پولیٹیشین ہیں جن کو میں نے موٹر سائیکل میں دیکھا ہوا ہے, اور وہ اب 20 سال کے اندر ان کی اربوں روپے کی جائیداد ہے. تو یہ سب لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں, پاکستان غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی تو شاہ صاحب ایک سوال ہے. دیکھیں جی, آپ اور ہم جرنلسٹ پچھلے 30-35 سالوں سے تو دیکھ رہے ہیں دنیا کو, اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, اور ہمارے سامنے جو لوگ تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا سڈنلی ہو گیا, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اٹ از بیسڈ آن کرپشن اینڈ بلیک منی. باقی یہ ہے کہ یس, چائنا میں سب سے زیادہ ملینئرز ہیں, ہر سال کئی 100 ملینئرز ایڈ ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, جائز طریقے سے لوگ پیسہ بنائیں, نو بڈی اسٹاپس یو. لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر, وہ حکومت بھی کر رہے ہیں. سر وہ بزنس مین تو نہیں ہے نا, وہی بزنس مین پالیٹکس حکومت میں بھی ہیں اور پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور پیسہ اپنے ملک کے اندر نہیں رکھ رہے, پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. تو ان کا جو فائنینشل سٹیک ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہے. تو یہ اس پر لوگ جینون اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بنا, چائنا میں لوگ بڑا پیسہ بنا رہے ہیں وہ سارا, لیکن چائنا کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا کہ ایک تضاد ہے کہ آپ کا جو سٹریک ہے, اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے یہ سارے لوگ پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بیک ہوم ان لنڈن, بیک ہوم ان دبئی, یا بیک ہوم ان نیو یارک. شاہ صاحب آپ سے ہمیشہ اٹ از آلویز ویری ایجوکیٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. یہ بگ پکچر کے لیے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور بھی خوفناک قسم کی ڈیٹیل ہے حد کے عزت کے قانون کے حوالے سے, اس کی مکمل تفصیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے, آزادی اظہار رائے, اس کی بلند آواز ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن سنا ہے کچھ اس کو بھی کٹ لگانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری و ساری. جی, یہ پنجاب کے اندر ایک جو ہے نا ایک بل انٹروڈیوس کرنے وہ جا رہے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر جو ہے نا مزید قدغنیں تجویز کی جا رہی ہیں. سادہ الفاظ میں پابندیاں چھوٹی موٹی نہیں ہیں, اس کے لیے وہ ایک علیحدہ ٹریبیونل کی تجویز دے رہے ہیں کہ وہ تجویز بنے گا, اس کا ایک ٹائم فریم ہوگا, بڑی ایک لمیٹڈ 21 دن کے اندر جو ہے نا 3 پیشیوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر الزام ثابت ہونے پہ 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور یہ ہے, اب اس میں 2-3 سوال آ جاتے ہیں.
انہوں نے بائی دا وے اسٹیک ہولڈرز کا اوپینین مانگا ہے. تو اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کا بڑا ہی سخت, اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ مالکان کی تنظیمیں, پی بی اے, پی این ایس, سی پی این اے وغیرہ بھی, پی ایف یو جے بھی, اور ایمینڈ بھی ایک ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ایڈیٹرز کی ایک تنظیم ہے, ان سب کا بڑا ہی سخت وہ آیا ہے اور ان کے اعتراضات بڑے جائز ہیں. پہلے تو میں اوور آل ایک بتا دوں کہ آگے کیا کسر رہ گئی ہے میڈیا کی, کہ جہاں تو سیاستدانوں کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا حساب ہے, تو پہلے ہی نیب ایک ٹروتھ لیس ہو گیا ہے. یہ دیکھیں دبئی لیکس آ رہی ہے نا, نیب کی وہ ترامیم کا کیس سپریم کورٹ رہا ہے, کچھ نہیں رہ گیا. ایف آئی اے سے انہوں نے سائبر کرائم پہلے علیحدہ کر دیا ہے, تو اس کے بعد ایک ڈیجیٹل اتھارٹی بھی ایک علیحدہ بنا رہے ہیں, جس کے اندر بھی پیکا قانون کی تبدیلی کی جا رہی ہے. ڈیفیمیشن کے قانون پہلے ہی موجود ہیں 2002 کے اندر, اس کے اندر مین کر کے اس کو ذرا آگے وہ کیا ہوا ہے. صحافیوں کے لیے اسپیشل قانون بن رہے ہیں. اپنی صورتحال یہ ہے کہ جو ججز الیکشن ٹریبیونل کے لگانے تھے, اور جو چیف جسٹس صاحب پنجاب نے یہ کہا ہے کہ میں مریم بی بی کو بلوا لوں گا, وہ لاہور ہائی کورٹ کے کہ ازداد دہشت گردی کے, اور وہ ججز نہیں لگائے جا رہے کیونکہ گورنمنٹ کو وہ ان کی تجویز کرندہ جج جو نام ہے وہ پسند نہیں آ رہے, مشاورت ہی چل رہی ہے, وہ پسند نہیں آ رہے. تو یہ اپنے اوپر تو نیب بھی کمزور کر دی گئی, ایف آئی اے بھی کمزور کر دی, پولیس جو ہے پنجاب وہ تو گھر کی مرغی ہے, اس کی کیا جرت ہے. مگر صحافیوں پہ آگے کیا کسر رہ گئی بھی ہے, اس سے زیادہ گھٹن میں نے اپنے 35-38 سال کے کریئر میں کبھی نہیں دیکھی. کہ جس قسم کا وہ ہے, اور کہ عرشہ شہید کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوا نکالے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں, وہ ایک عجیب گھٹن کا ماحول ہے. مزید ان کو یہ اپنے کم کیے جا رہے ہیں, ہماری کوئی ہمیں نہ پوچھے. بس صحافیوں کو جو ہے اس کے اندر جو اعتراض ہے, پہلے یہ کہ اسپیشل قانون ہمارے لیے ہی رہ گیا, آپ کے لیے اسپیشل نہیں ہے, اپنے اسپیشل ختم کرتے جا رہے ہیں, نیب کے بھی ختم کرتے جا, کافی سارے تو وہ ریڈنڈنٹ ہوں گی نا ان کی عدالتیں. ساتھ میں جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ گیگ آرڈر ہوگا, کہ جب یہ ٹریبیونل الیکشن ہو رہا ہوگا نا فیصلہ, اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جناب یہ جو پریونٹ کرے گا, ان کی رپورٹنگ نہیں کی جا سکتی ہے. پھر اس کے اوپر جو بارش ثبوت ہے وہ صحافی پہ ہوگا, وہ کہے گا جی میری آپ نے بےزتی کی ہے, تو جو برڈن آف پروف ہے وہ صحافی بیچارے نے دینا ہے. تو اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ پہلے قوانین موجود ہیں, اور جو ہے ساتھ میں مذغہ خیز بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ قانون جو ڈرافٹ بنایا ہے ان کو میڈیا کی بنیادی اے بی سی بھی نہیں آتی. فار ایگزامپل انہوں نے کھچڑی پکا دی ہے جس کے اندر سوشل میڈیا اور جو ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اخباری میڈیا سب برابر کرتی ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل وی لاگر یا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ایک صحافی اخبار میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو وہ اکٹھا کر دیا انہوں نے کہ یہ کوئی نہیں. اخباروں میں ہمارے اوپر پیمرا ہے, ہمارے اوپر پہلے ہی ریگولیشن میں ہے, ہم ایک تنخواہ لیتے ہیں, ہم جواب دیں ہیں قوانین کو. تو ایک عام آدمی جو گھر سے بیٹھا ہے جو صحافی نہیں ہے, اس کا ایک اس کو ڈیل کرنے کی ریگولیشن اس کی بھی چاہیے, وہ اور ہونی چاہیے. تو ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ان کو یہ کرنے کی کون ان کے مشیر ہیں, کہ جس طرح پہلے ہی گندم کے مطلب میں مجھے نہیں سمجھ آتی کون مشیر ہے. آج میری بی بی فرما رہی تھی کہ بحران ہی ہے تو کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ سارے کسان سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ آگے اس کے کیا نقصانات پورا سال تک رہیں گے, مگر وہ بالکل اس کو انڈرمائن کر رہی ہیں. ان کو اپنی مشاورت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور میڈیا کے حوالے سے یہ موازنہ کرنا کہ جناب یہ لندن کے اندر دیکھیں انصاف یوں مل جاتا یہاں نہیں ملتا, تو بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے لیے انتظامی عدلیہ اور انتظامیہ کے ریفارمز کریں تاکہ ہر بندے کو ہر چیز میں یوں انصاف ملے, بالکل انصاف ملے. ریگولر آپ اپنی عدالتیں ٹھیک کریں, عدالتوں نے وہ اپنی تجاویز دی ہوئی ہیں, جوڈیشل ریفارمز کا ایک پورا پیکیج جو حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے, ان کو وہ عدالتیں دیں, ان کو وہ ریسورسز دیں اور سارا نظام ٹھیک کریں. صرف یہ صحافیوں کو کڑکی پہ لگانے کے لیے جناب آپ نے ایک پورا ایک طریقہ کار بنا دیا ہے. بائی دا وے یہ ایک اتھارٹیز بنانے کا بھی ایک مذاق بن گیا ہے. آپ دیکھیں
کہ پہلے ایف آئی اے میں سے سائبر کرائم اتھارٹی ایک وہ بالکل ملازم، ابھی اس کا سمجھ نہیں آ رہا، وہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ وہ کون ہوں گے، ورزی کیا ہوگی، کدھر وہ بیٹھیں گے، کہاں سے آئیں گے۔ نہیں ایف بی آئی سے تو علیحدہ کر دیا گیا نا، تو اس کے اندر بڑے سوال ہیں۔ پھر آپ نے ڈیجیٹل وہ ایک علیحدہ کر دی، منی لانڈرنگ اتھارٹی ایک جو ہے نا وہ ایک علیحدہ بن چکی بھی ہے۔ نئی اتھارٹیاں روز کی ایک اتھارٹی بنا دیتے ہیں، اور جبکہ گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچرز کم کریں، آپ نے 183 بلین پہ کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر خرچے کر رہے ہیں، ایکسٹرا تنخواہیں دے رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہی، یہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو آلریڈی ادارے بند کر دینے چاہیے، فار ایگزامپل ایک بنایا گیا تھا ادارہ نیکٹا نے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 10-20 اداروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے، امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی، انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ 24-25 ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، ایک ادارہ بنائے جو سب کو دیکھے۔ تو ایک امبریلا آرگنائزیشن انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی۔ تو نیکٹا کو بھی جب بنایا گیا تھا یہی تھا کہ اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جو کہ تمام پارٹیز نے، پارلیمنٹ نے، دونوں ہاؤسز نے اس کو اپروو کیا تھا۔ وہ پڑا ہوا ہے، ایک چیز ادارہ بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے جو بنے ادارے ہیں ان کو غیر فعال کرو، ان کو تنخواہیں نہ دو، ان کو بند کر دو، اور نئے بناؤ، نئی نوکریاں لگتی ہیں، نئے دوست ابلائز کیے جاتے ہیں، اور نئے کھانچے لگتے ہیں، اور ایک مذاق بن جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ جس طرح ابھی مشاہد صاحب ذکر کر رہے تھے، پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اندر مسئلہ ہے، اور نہیں رہ گیا تھا جہاں آزاد کشمیر، وہاں بھی آپ یہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی کہ یہ اس کو غور فرمائیں، یہ جو مجوزہ بل جو پنجاب کے اندر یہ جو صحافیوں کو کتنا کہ ٹائٹ کرنا ہے، صحافیوں کے علاوہ عام شہریوں کو بھی باندھنے کی تیاری ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے نہ صرف صحافی اس کے ساتھ کٹہرے میں آئیں گے بلکہ عام شہریوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایسا لگ رہا ہے کہیں کچھ بچا تھا تو محاذرہ یہاں پر ہو گئی، اب ڈائریکٹ جو گورنمنٹ ہے وہ صحافیوں سے اور عام شہریوں کے ساتھ محاذرہ کرنے جا رہی۔ مجھے تو اس قانون کے ساتھ یہی نظر آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ریگولیشن ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو غیر ذمہ داری ہے، جو یہ بالکل ایک الزام تراشی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کی اچھی ریگولیشن کرے، مگر یہاں پہ آ جاتا ہے سوال بدنیتی کا کہ اس کے ذریعے آپ جب لوگوں کو ٹائٹ کرنا، غیر ناجائز قسم کا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے۔ پہلے ہی آپ نے دیکھیں ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہ پہلے رہ ہی نہیں گیا۔ ساتھ میں کہتے ہیں تضاد ہے نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے $3 بلین کے قریب جو ہے نا وہ آئی ٹی کامرس، ای کامرس سے بنائیں گے، ایک طرف کہتے ہیں کہ آئی ٹی کو فروغ دینا ہے، ایک طرف قدغنے لگا رہے ہیں، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ ویسے آئی ٹی سے یاد آیا کہ پنجاب حکومت 50,000 کے قریب جو ایک اماؤنٹ آتی کسی آئی ٹی کورس کی، وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مفت کرا رہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بڑا اچھی بات ہے جناب۔ یہ میں دعائیں دیتا ہوں، میں بری امام جا کے مزید دعا کروں گا کہ اللہ ان کی بہتری کرے، مگر ساتھ میں یہ جو ایک اچھا کام کر کے جو 10 یہ دوسرے کرتے ہیں اس کی تک نہیں سمجھ آتی۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا عامر صاحب، بہت معذرت آپ سے۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔